बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी एक स्लोगन था, इसके बाद एक नया स्लोगन मार्केट में आ गया है और वो है कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। और ये स्लोगन दिया है इमरान खान साहब ने। पिछला जो स्लोगन था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं उसके ऊपर वो तो एक खालिस्तान जो है वो एक इंसानी आज़ादियों से मुतल्लिक है, लेकिन ये मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी ये एक कानून के ज़ाब्ते की बात है। और ये इमरान खान साहब ने नारा लगाया है आज अपने मनपसंद कुछ जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात में। उस मुलाकात में उन्होंने दिल खोल कर अपना जो टेबल पड़ी हुई थी उसके ऊपर रख दिया और जितनी बातें थी वो कर दी। और बुनियादी तौर पर वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही यानी कि दूसरी सांस में वो पाकिस्तान की फ़ौज की जो इस्तदलाल है उनका जो मौक़िफ़ है उससे वो बिल्कुल उल्ट चले गए हैं। पहला, आपको याद होगा कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद बातें जो की थी, अहम तरीन उनमें एक बात ये भी थी कि हमने कोई ऑप्शन नहीं दी किसी को, यानी कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कहा गया था ना कि एक इंटरव्यू में मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शन दी थी, तो मैंने जनाब कहा कि जो 6 महीने वाली ऑप्शन है वो वाली कि वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें और मैं 6 महीने में जाके इलेक्शन करवा दूंगा आगे असम्बलियाँ तोड़ के। तो इस बात के ऊपर जो बात हो सकती है, इसकी तरदीद DGISPR ने की थी। उन्होंने कहा था कि मतलब ये हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो था वो अप्रोच किया गया था और उन्होंने मतलब इसका मसले का हल ढूंढा, बात की। तो हमने कहा कि ये 3 इश्यूज़ हैं, अब 3 देख लें कि इस पर जिसको आपको ठीक लगता है। तो उन्होंने कहा कि जी इस पर बात की जा सकती है। वो कहते हैं कि ये इनिशिएटिव जो लिया गया था वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से लिया गया था। चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो इतने के झूठ बोल चुके हुए हैं कि अब उनकी किसी बात के ऊपर एतबार करना मुश्किल है, तो वो अब फरमा ये रहे हैं कि जी के DGISPR साहब गलत कह रहे हैं। वो जनाब ऑप्शंस जो थी वो या अप्रोच हमें किया था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुद अप्रोच किया था या उन्होंने अप्रोच किया था। और वो कहते हैं कि वो जो बाकी 2 थी कि जी के कामयाब होने दें, ये कर दें, वो कर दें तहरीक, वो कोई मेरे लिए काबिल कबूल थी। तो बेसिकली तो हुआ ये था, जो अगर गैर जानिबदार होकर सोचें, उस वक़्त भी ये टैलिंग्स के फोरम पे आपको ये वाली बात जनरल बाजवा साहब का नाम लिए बगैर ये वाली बात बताई थी कि जी कि एक बड़ी शख्सियत, एक ताकतवर शख्सियत ने पाकिस्तान की अपोजिशन के साथ रब्ता किया है और प्राइम मिनिस्टर ने उनको भेजा है और प्राइम मिनिस्टर की हिदायत की रोशनी में वो गए हैं। तो ये बातें तो मार्केट में आ चुकी हुई थी और ये अब इमरान खान साहब पाकिस्तान की फ़ौज को झूठा। और फिर मुझे वो इमदाद सुमरू साहब की बात याद आ जाती है कि ये हाथों की लगाई हुई गिरें, हत्थां दियां मारियां दंदां नाल खोलियां पैरियां गंडा। तो जनाब अली इमरान खान साहब आज यही बातें कर रहे थे और फिर वो जो इस वक्त बड़ा शोर है कि इमरान खान साहब तोहफे बेच के खा गए हैं, इसके ऊपर वो तप गए। उन्होंने कहा कि यार बात ये है कि ये अभी ना तोहफे याद आए ने, पहले क्यों नहीं याद आए? तो सर हुजूर पहले भी याद थे, ये पिछले साल अक्टूबर में ये बातें होना शुरू हो गई थी। मसला ये है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक प्रोपेगेट इतना किया गया था, अभी तक वो ये वाली बात कहते हैं मैं सादक और अमीन हूँ, यानी कि वो सादक और अमीन वो पायन जो है वो बाबा बरकते बाबा रहम थे हैं जी, जो लाहौर की मतलब चले बहरहाल अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, अल्लाह ताला उनसे पूछ भी रहा है जो उन्होंने इस कौम के साथ जुल्म किया। तो वो वाली बात है। और फिर वो जो मैं ये भी आपको बताऊंगा, साकम सार से मुझे याद आ गया बात को कि ये जो जलसों में खड़े होके कहते हैं कि मतलब रात को 12 बजे प्यारे जजों अदालतें क्यों लगाई, उसका भी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आ गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये वाली बात बताने जा रहा हूँ आपको कि सादक और अमीन, मैं सादक और अमीन हूँ। सादक और अमीनी जो है वो चूँकि प्रोपेगेट इस तरह ज़्यादा किया गया था, लोगों का उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। ये तो फिर जब खबरें निकलना शुरू हुई कि पायन ये तो अन्नी डाली हुई है हुजूर ने, महंगे तोहफे जो हैं वो कौड़ियों के भाव भेज के तो जनाब वो दिहाड़ियाँ ला रहे हैं पायन, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि यार कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। हम पूछते हैं कि आपको जर्नैलों को जो DHA में प्लॉट मिलते हैं कितने कितने मिलते हैं, ये मैं नहीं कह रहा,
یہ بات جو ہے یہ عبد القادر صاحب ہیں جو ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے، یہ ARY کے رپورٹر ہیں، انہوں نے جو بڑی تفصیلاً ٹویٹ کیے ہیں، ان میں سے ایک ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ فوجیوں کو DHA میں پلاٹ ملتے ہیں، ان کی مرضی، وہ جو چاہیں کریں۔ مجھے ایک صدر نے گھر میں تحفہ بھجوایا جسے توشہ خانہ بیچ کر 50% قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھا۔ میرا تحفہ میری مرضی، پیسہ بنانا ہوتا تو گھر کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے کروڑوں روپے بناتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سر یہ نظر آ جانا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چوری آپ کی پکڑی جانی تھی، آپ ہیں پکے چور، آپ تو چندہ چوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا وہاں پر بھی کپڑے آپ کرتے ہیں، تو آپ نے کارروائی ڈالی ہیں، گپت کارروائیاں جو سامنے آ رہی ہیں اور آ جائیں گی، تو لہٰذا یہ والی جو بات ہے، اب یہ جو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن پاکستان کی فوج کے چیف یا پاکستان کی فوج کی جو کمانڈ ہے، وہ اس وقت اس کو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے کہ یونٹی آف کمانڈ جو ہے وہ برقرار رہے۔ یہ پاکستان کی فوج ہے، حضور اعلیٰ، یہ کون اس فوج کے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہے؟ ہمارے ویلاگز اٹھا کے دیکھیں، ہماری پاکستان کی فوج کے ساتھ جو محبت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ فوج کی وحدت کے ساتھ محبت ہے، یونٹی کے ساتھ محبت ہے، ورنہ میں بار بار یہ والی بات ریکارڈ پر لا رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی فوج کے پولیٹیکل کریکٹر کے خلاف ہیں، اور یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے اس طرح کے صحافیوں کی، اس طرح کے وکلاء کی، اس طرح کی انٹیلیجنشیا کے جو مختلف پارٹ ہیں، شعبہ ہے زندگی سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور اس کے ذمہ داروں کا پاکستان کی سیاست سے کوئی لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور یہ والا انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے کہ اگر پاکستان کی فوج کے اوپر آپ یوں حملہ آور ہوں گے تو یہ پاکستان کی فوج کا ڈسپلن خراب ہوگا۔ اور اس وقت کل بھی جو جنرل صاحب جو ہیں وہ لاہور میں تھے، وہ جو انہوں نے یہاں پر گفتگو کی، گیریزن جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی کہ اس قوم اور فوج کے درمیان پھوٹ نہیں پڑنے دیں گے، تو عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان دیکھیں، عمران خان صاحب نے پاکستان کے کیا کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی عوام کو یا اپنے جتنے بھی پیروکار ہیں ان کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف کر دیا، پاکستان کی فوج کے خلاف کر دیا، اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں، اندر سے ساری باتیں وہی کر رہے ہیں۔ اب یہ بات کرنا کہ جی فوجی تو لٹ پائی ہے نا، اب ایک جملے کی جو بات ہے نا، یہ والی جو ٹویٹ میں عبد القادر صاحب نے کہی ہے، جو واقفان حال جو وہاں پر موجود تھے وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی خوفناک باتیں بتا رہے ہیں کہ جی ان کی انہوں نے لٹ ڈالی ہوئی ہے، جو دل کرتا ہے اس چیز پر بھی قبضہ، اس چیز پر بھی قبضہ، اس چیز پر بھی قبضہ، ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور جناب میں ایک گھڑی لی تو قیامت آ گئی، میں نے کچھ تحفے لے لیے اور میں نے تو قیمتاً لیے ہیں، اور میں نے تو وہ پہلے 15% ہوتا تھا، میں نے 50% اس کو ریٹ بڑھایا ہے اور میں نے لیے ہیں۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ یہ تحفے قابل فروخت نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ فروخت نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس کے جب یہ کیس چلیں گے، جب باتیں چلیں گی تو پھر وہ سامنے آئیں گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو پائن ہیں نا، وہ ماحول بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری وہاں پر جو بات انہوں نے کہی، وہ انہوں نے کہی کہ جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نہیں تھا، میں نے تو وہ ریفرنس بھیجنا غلطی تھی، اور وہ ریفرنس جو تھا وہ میرا تو نہیں تھا، وہ وزارت قانون نے بھجوایا تھا۔ وزارت قانون کن کی تھی؟ بھئی آپ ہی کی تھی۔ اچھا، وہ وکیل جو تھے وہ کن کے تھے؟ وہ پرویز مشرف کے وکیل تھے، باجوہ صاحب کے وکیل تھے۔ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے تھے، یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کر رہی تھی۔ میں نے کوئی ایک ہفتہ پہلے جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ہمارے تو جناب نیب بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، عدالتیں ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، ہم کیا احتساب کرتے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ اب یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کہیں گے کہ حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی، مطلب جتنے بڑے فیصلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے کر رہی ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اب ان کو چونکہ نظر آ رہا ہے کہ میں اقتدار سے نکل چکا ہوں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس ملک کا چیف جسٹس بننا ہے، میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن عمران خان صاحب کو میں یہ تسلی دلوا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب قاضی فائز عیسیٰ جس منش کے آدمی ہیں، وہ نیوٹرل جج جس طرح کے ہوتے ہیں، غیر جانبدار جج اور غیر متعصب جج، وہ آپ کے خلاف کوئی کام جو ہے نا وہ نہیں کریں گے۔
انٹل انلیس کہ آپ نے کوئی فل ٹائم جو ہے وہ کوئی کچولا جو ہے وہ بے ایمانی کا نہ کچولا ہو، اس وقت تک وہ نہیں کریں گے. تو ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ خوفزدہ ہیں، یہ خوفزدہ ہیں عمران خان صاحب. اور ان کو لگتا ہے کہ وہ جب چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے تو جناب میرا تو جناب وہ جئی کی تئی پھیر کے رکھ دیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور عدالتوں کے اوپر پورا ہولڈ ہوگا، کنٹرول ہوگا. فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ آگے چلنا ہے، حکومت میں آنا ہے، عدالتوں میں جانا ہے، تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تو وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پائن وہ میں نہیں تھا، وہ تو وہ تھے، وہ بٹوین دی لائن وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کے میرا مطلب خلاف فیصلہ دیا تھا. اب وہ فیصلہ اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے اور بعد میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے جنرل فیض حمید صاحب. اب بیسکلی عمران خان صاحب جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ بھی بے وفائی فرما رہے ہیں، حسب دستور، حسب عادت، حسب خصلت. عمران خان صاحب کے کرکٹ کے جوانی کے دنوں سے لے کے ان کی سیاست کے آخری دنوں تک وہ یہی کام کر رہے ہیں، احسان فراموشی. تو جنرل فیض حمید صاحب نے پتہ نہیں جو بھی احسانات کیے ہوں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں اب چونکہ میں نے وہ باندری ایک ہوتی ہے، وہ جو اس کے پاؤں دھوپ میں جلتے ہیں تو وہ پیروں کے نیچے اپنے بچے لیتی ہے. تو عمران خان صاحب یہی ساری عمر انہوں نے کیا ہے. تو اب وہ اس کا مدعا بیسیکلی جنرل فیض صاحب جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا. قاضی فائد عیسیٰ صاحب والا معاملہ بہت پیچیدہ ہونے والا ہے، تو لہٰذا یہ اس سے جان چھڑانے کا ان کو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یار کہ مینوں معافی تلافی ہو جائے. تو وہ جو انہوں نے کراچی میں جلسے میں جو خطاب کیا تھا ڈیفینسو ہو کے، کہ بیسیکلی وہ اس وقت وہ بارگیننگ پوزیشن کے اوپر آئے ہوئے ہیں کہ یار کہ بس میری جان بخشیں، میرے خلاف یہ کچھ نہ ہو، قانونی کارروائی نہ ہو، میں جیل میں نہ درا جاؤں، یہ وہ. تو اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اگلی بات جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالی ہے، اور اگر وہ ڈالی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑی اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ان سے سوال وہاں پر یہ ہوگا نا کہ حضور اعلیٰ کہ جب آپ کو مطلب فارن فنڈنگ کیس کے اوپر جب آپ فیصلہ آئے گا آپ کے خلاف، تو لوگ کس طرح یقین کریں گے کہ جناب کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کو ٹارگٹ کر کے نہیں کیا گیا، کیونکہ الیکشن کمیشن تو آپ نے لگایا. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے لوایا ظہور، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف تھی ہے. یار یہ مجھے منطق نہیں سمجھ آ رہی. اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف آپ کے حق میں تھی، پھر وہ غیر جانبدار ہوئی، غیر سیاسی ہوئی، اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہوئی، ملک کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئی کہ اب چارہ کوئی نہیں ہے یار کہ اب. اور پھر آپ کی وہ جو ہے نا طوطا چشمیاں دیکھ کے ہوئی. وہ کل کہا، بار بار کہا، اور کئی بار کہہ رہے ہیں، اور پچھلے سال سے برملا کہہ رہے ہیں کہ یار یہ عمران خان جو ہے وہ اپنی مرضی آپ کرتا ہے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فوج ملک چلا رہی ہے وہ غلط ہیں. جنرل باجوہ صاحب نے یہ بار بار بات کہی ہے. کل بھی لاہور میں اپنے جو ریٹائرڈ فوجی افسران تھے ان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہی بات کہی. اب یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا ہوا تھا، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں راجہ سکندر سلطان صاحب، جو سعید مہدی صاحب کون ہیں؟ سعید مہدی صاحب نواز شریف صاحب کے فارمر پرنسپل سیکرٹری ہیں، فارمر بیوروکریٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، سینیٹر بھی ہیں میرا خیال ہے نون لیگ کے. تو وہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ نے ان کو لگا دیا. یہ آج صحافی کہہ رہے تھے ان کو کہ وہ تو نواز شریف صاحب کے ایک بڑے قریبی ساتھی کے داماد ہیں، آپ نے ان کو لگا دیا. میں نہیں لایا، اسٹیبلشمنٹ نے لایا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو نااہل قرار دینا ہے، ان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگانی ہے، کل عدم قرار دینا ہے پارٹی کو، یا اس کی سفارش کرنی ہے، جو بھی قانونی تقاضا ہے وہ پروسیجر جب اڈاپٹ ہونا ہے، تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ کہیں گے کہ یار یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہو چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف اس لیے ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر میرے خلاف ہے. امریکہ کے احکامات کو ماننا اسٹیبلشمنٹ کا فرض ہے. اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان میں امریکہ کی ایجنٹ ہے. یہ وہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں، جس طرح وہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی عدلیہ بھی ان کے خلاف تھی. سر جی بات یہ ہے، میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتاؤں احسان فراموشی کی، اور وہ بات یہ ہے کہ جنرل نہیں
کہ جنرل جو ان کے جنہوں کے اوپر الزام تھے کہ یہ لے کے آئے پائن ان کے بھی خلاف ہوئے اور ان کو کہا کہ تم کو کیا پتا ہے کہ عثمان بزدار کیا چیز ہے. وہاں سے کام خراب ہوا ہے نا. یا پھر وہ جب کرونا شروع آنے سے پہلے پائن اکانومی کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے تھے, وہ تانوں پتہ ہی نہیں کہ کم کیوں چل رہا ہے, ریاست کیوں چل رہی. میں نے شوکت خانم چلایا ہوا ہے, مجھے پتا ہے. یہاں سے کام خراب ہونا شروع ہوئے اور پھر ہوتے چلے گئے, بتدریج ہوتے چلے گئے. تو پائن کی آسان فراموشی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پائن آنکھیں دکھاتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ پائن سی چپ, ہم جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں, ہماری کون سی ویلنے میں باں ہوئی ہے. تو پھر دوسرا کہ اس وقت جو یہ 5 رکنی جو بینچ ہے جنہوں نے اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تھا, جس کے بارے میں عمران خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے, مجھے بتائیں کہ میں کون سا غیر آئینی کام کرنے جا رہا تھا جو رات کو 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائیں, اور پائن غیر قانونی کام آپ کر چکے تھے, کر رہے تھے. غیر آئینی کام تھا, غیر قانونی تو چھوٹا آتا ہے. تو لہٰذا یہ ملک ہے کسی کی اماں جی کے جہیز میں نہیں آیا ہوا یہ ملک کہ اپنی مرضی کرتا پھرے گا, نہ کوئی قانون مانے گا نہ کوئی دستور مانے گا. تو لہٰذا اس لیے وہ عدالتیں بیٹھی تھیں, اور اب ان ججوں کے تصویروں کو اوپر رکھ کے برطانیہ ادھر ادھر جو ہے عمران خان صاحب کے حمایتی وہ جوتا باری کر رہے ہیں ان کے اوپر. تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ عمر عطا بندیال صاحب وہ جج ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کی تنقید کا ہدف ہے, جنہوں نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا تھا. اس وقت عمر عطا بندیال صاحب بہت اچھے تھے. اس وقت عمر عطا بندیال صاحب کے گیت, ان کا نام جپا جاتا تھا, ان کے گیت گائے جاتے تھے ان کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے. اور پھر عمر عطا بندیال اس وقت بھی بڑے اچھے تھے جب انہوں نے نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے بھی نااہل قرار دیا. اس وقت عمر عطا بندیال جیسا فرشتہ کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اور پھر اعجاز الاحسن صاحب پاناما کیس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو ٹوکری کر دیا, نااہل قرار دیا, اس بینچ میں شامل تھے. اور پھر وہ مانیٹرنگ جج تھے جو نگرانی کر رہا تھا, جو کیس نیچے چل رہے تھے عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے خلاف احتساب عدالتوں میں کہ کوئی ہینکی بینکی نہ ہو. تو یعنی کہ باندھ کے مارا نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو نااہل قرار دیا. اور پھر وہ دیکھ رہے تھے کہ نیچے والے جج اعجاز الاحسن صاحب کہ نیچے والے جج کوئی عمران خان کو رائت تو نہیں دے رہے. تب اعجاز الاحسن صاحب بڑے زبردست جج تھے, بڑے اعلیٰ جج تھے. جب بنی گالا کے غیر قانونی تعمیر جو تھی عمران خان صاحب کے گھر کی, اس کو جب لیگلائز قرار دیا اور کہا کہ آپ کی حکومت ہے, اس کو لیگلائز کر لیں, اس غیر قانونی تعمیر کو قانونی بنا لیں, تب اعجاز الاحسن صاحب جیسا فرشتہ اس دنیا پر کبھی اترا نہیں تھا. اور اب ان کو جوتے بھی پڑ رہے ہیں, ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں. آج یہ بات کی وہ جو ریفرنس ہے صدر صاحب کا, اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یار کہ ہمارے فیصلوں کو آپ جو ہے وہ 10-15 ہزار اکٹھے ہو کے تو پھر گالیاں دیں گے, تو اس طرح کے کام کریں گے تو پھر ہم کیوں اس طرح کے کیوں فیصلے دیں. اس طرح کی وہ بات کر رہے تھے اور کہتے ہیں ہمیں نہیں کوئی فرق پڑتا. پہلے مطلب ہم نے پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے. وہ جو ریفرنس ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے. لیکن میں بات یہ 2 عملیاں عمران خان صاحب کی 2 نمبریاں کہ وہ اس وقت پاکستان کے جو ادارے ہیں جو سلامتی سے متعلق ہیں اور جو دستور کے متعلق یعنی انصاف سے متعلق ہیں, وہ ان کے خلاف ایک پولرائزیشن, عوام کو ان اداروں کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف غداری اگر ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اگر پاکستان کی فوج میں کوئی پھوٹ پڑوانا چاہتا ہے, پاکستان کی فوج اور عوام کو کوئی آمنے سامنے لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہے, تو وہ تو عمران خان صاحب ہیں. اس کو اگر سازش نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ اس کو کسی غیر ملکی صہیونی اسرائیلی بھارتی سازش نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور اس وقت جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ اتنے ڈیفینسو ان کو کر دیا گیا ہے کہ وہ ابھی تک نئے وزیر اعظم سے ملنے بھی نہیں گئے. چیک کرو تسی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں. نمبر 1 میں اس کو اگر میں مارجن بھی دوں, میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کسی بات کو نہ تسلیم کروں, حکیم سعید صاحب کی کسی بات کو تسلیم نہ کروں کہ یہ صہیونی عالمی سازش کا ایجنڈا ہے کہ پہلے بیٹی دی, پھر جناب 5 ارب کے کروڑ پاؤنڈ دیے, اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا, پوری کی پوری ریاستی مشینری کے اندر اپنے ٹاؤٹ بٹھائے گئے اور عمران خان کو مسلط کیا گیا.
میں اس تھیوری کو نہیں مانتا، سازشی مفروضے کو میں ایک سائڈ پہ کر دیتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب اپنی ذات کی محبت میں کیا اس سطح پر معاملات نہیں لے آئے جس سطح پر پاکستان کے معاملات پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ ہوں، خانہ جنگی ہو، اداروں کے درمیان تفریق اتنی بڑھے کہ جناب کہ وہ کہیں پر اتفاق نہ ہو سکے، لوگ فوج کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں۔ عمران خان صاحب یہی کچھ تو کر رہے ہیں، یہ سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ تو عمران خان صاحب کو اس سازش کا یا اس کجروی کا حساب دینا ہے، آج نہیں تو کل۔ عمران خان صاحب کے مقدروں میں جیل لکھی ہے، عمران خان صاحب کے مقدروں میں جو ہے وہ سیکیورٹی آف پاکستان کے تحت ایکٹ کے تحت اور دستور پاکستان کی خلاف ورزی کے جتنے بھی مقدمات بننے ہیں ان کے جواب دینے پڑیں گے، ان کو جیل بھگتنا ہے، ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ یہ بات آپ لکھ لیں، یہ ہونا ہے اور یہ ہو کے رہنا ہے until unless کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ توبہ طائب کریں اور جو سیاست ہے، پالیٹکس ہے، ایز یوزول جو ایشوز کے اوپر ہے اس پر نہ چلے جائیں۔ یہ جو اداروں کو ملعون قرار دینا ہے یہ عمران خان صاحب کو بھاری پڑنا ہے۔ کوئی بھی ریاست اس طرح کی سیاست افورڈ نہیں کرتی جو سیاست عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی، اور آپ دیکھیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔